अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इज़्मा जामी ऑफिशियल। आज बुध है 22 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा सकते हैं, टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो रात गए हुई। एक तो पहली बार अमरीकी सरकार ने ऑफिशियली तस्दीक की है कि ईरान जंग में उनके कितने अरब डॉलर खर्च हुए और मजीद वो कितने मांग रहे हैं। दूसरा ये भी तस्दीक की कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 18 फौजी मारे गए हैं अब तक और कितने 100 जख्मी हुए, इसकी डिटेल। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अब वो ईरान की उन खुफिया जौहरी तनसीबात पर हमला करेंगे जिनका जिक्र हम अपने व्लॉग्स में तवातुर के साथ पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं कि ये अमेरिका की अगली स्ट्रेटजी होगी। अमेरिकी सेक्रेटरी वॉर जब अपने नुमाइंदगान के सामने पेश हुए तो उनको कैसे ग्रिल किया गया, वो कहाँ कहाँ बेबस थे, ईरान के बारे में क्या एतराफ़ किया कि हाँ जी हमने बहुत उनके हथियार, उनके मिसाइल, ड्रोन और दीगर तनसीबात तबाह की, लेकिन एतराफ़ किया है कि ईरान अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। ईरान का जवाब क्या था ट्रंप की धमकी के आगे, वो एक और कहानी है। साथ मैंने आज सुबह सवेरे आपसे जिक्र करना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो आज़ाद कश्मीर गए थे जलसा करने। कल शाम आपने देखा था, एक मासूम की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है कि अगर उनकी पार्टी जीती है इंतखाब आज़ाद जम्मू कश्मीर का तो वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दे। इस बयान का मतलब टॉक शोज़ में ज़ेर बहस आया, सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस आया। किसी और जाविये से इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये जो सेनेट है अमेरिका का, उसकी एक कमेटी है जिसे अप्रोप्रिएशन कमेटी कहा जाता है। वहाँ पे ज़हरी बात है दोनों बड़ी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। तो वहाँ पीट हेग्जेट और जो उनका जनरल डैन कैन है वो मौजूद था, सेंट कॉम वाला। वहाँ सेक्रेटरी वॉर जो है पीट हेग्जेट, ट्रंप का बड़ा फेवरेट, उसने ये एतराफ़ किया। तफसीलात जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बयान की उसकी डिटेल में मैं जाने लगा हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया कल शाम के व्लॉग में किसी साहब ने बहुत ही कथारसिस अपना किया, लंबा चौड़ा कमेंट किया और ये फरमाया इरशाद उन्होंने कि आप तो ख़बरें बता रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं, तज्ज़िया का है। तो साहब मुझे ये बताइए कि मालूमात और ख़बर के बिना तज्ज़िया कैसे हो सकता है? क्या ये हमारा तज्ज़िया नहीं था पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से, कि ईरान और हौसी मिल के आबने हुरमस के बाद बाबुल मंदब पर भी कार्रवाई डालेंगे? क्या ऐसा नहीं हुआ? वो तज्ज़िया मालूमात की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। ऐसा तज्ज़िया तो नहीं मैं कर सकता कि मैं ये कहूँ कि जी शाम होते ही फ़लाँ काम हो चुका होगा और जंग ख़त्म हो चुकी होगी, या अमेरिका ज़मीनी फ़ौज भेज चुका होगा, या पाकिस्तान में ये कहीं और इनकलाब आ चुका होगा, या आपकी मर्ज़ी की ख़बर दुरुस्त साबित हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होता। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात आपकी खिदमत में फेयरली पेश करके एक फेयरली तज्ज़िया पेश करना होता है। इसीलिए मैंने इस मौजू को सुबह सवेरे इंतखाब किया कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, अब उनके जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ऐवान नुमाइंदगान, अपने नुमाइंदगान उनके सामने जब पेश होते हैं तो वहाँ एक निज़ाम ऐसा है जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो वहाँ जब वो पेश होते हैं तो उन्हें सच बोलना पड़ता है। सच क्या बोला है पीट हेग्जेट ने, सेक्रेटरी वॉर ने? वो कहता है कि ईरान जंग पर अब तक हमारा 37.7 बिलियन डॉलर, 37.7 अरब डॉलर, मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, इसे पाकिस्तानी रुपयों में आप कन्वर्ट कर लें। हम IMF से 1 अरब 1.5 अरब डॉलर की किस्त लेते हैं, बस ये जहन में रहे। 3-4 अरब हमें चाइना या सऊदी अरब 5-6 अरब कर्जे में रोल बैक कर देता है तो इकॉनमी चलती है। और ज़र मुबादला के ज़खायर कितने होते हैं ये आप सबको मालूम होगा। तो कहते हैं कि 37.7 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान जंग में हमारे ख़र्च हो चुके हैं और मज़ीद हमें कोई 67 से 70 अरब डॉलर और चाहिए। ये वो मांग रहे हैं अपने सेनेट से, अपनी कांग्रेस से। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि इससे पहले पब्लिकली अमेरिका ने एतराफ़ किया था कि उनके 29 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। इसका मतलब है 8 अरब मज़ीद हो चुके हैं। तो 130-35 दिन का ये मामला हो चुका। तो अगर महीना पहले, 2 माह पहले ये स्टेटमेंट आई थी तो अब इसका मतलब है 8 अरब डॉलर मज़ीद लग चुके हैं। ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की। वो इस जंग का हिसाब किताब रुपयों में, डॉलर्स में करने की बजाय वो जानो माल की कीमत की बुनियाद पर कर रहा है। वो ये कहता है कि देखिए जी, अफगान जंग 20 साल जारी रही, 2000 अफराद हमारे मारे गए।
امریکی. پھر کہتا ہے کہ عراق جنگ 9 سال رہی, وہاں پہ 4600 امریکی مارے گئے. پھر کہتا ہے ویتنام میں 19 سال جنگ جاری رہی, کچھ 58,000 سے زائد لوگ مارے گئے. اور وینزویلا 3 سال ہمارا تنازع رہا, وہاں 36,000 لوگ مارے گئے. اور ایران جنگ صرف 4 ماہ جاری رہی اور ہمارے 18 لوگ مارے گئے. تو گویا ٹرمپ نے اس بے وقوفی کے اندر آ کے, جہاں وہ حساب تب دے رہا ہے, اعتراف کیا کہ اس جنگ میں امریکہ کے 18 فوجی مارے گئے ہیں, 3 تو ابھی مارے گئے ہیں. یہی نہیں بلکہ جب یہ وہاں پہ کمیٹی کے سامنے پیٹ ہیگزیت اور جنرل ڈین کین موجود تھے, تو یہاں ان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہاں اس جنگ کے دوران کچھ 497 جو امریکی فوجی ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. ابھی کل شام کے ویلاگ میں آپ سے ہم عرض کر رہے تھے کہ CNN اور دیگر بتا رہے ہیں کہ پینٹاگون نے تصدیق کیا کہ حالیہ حملے جو تھے ایران کے کویت میں, اردن میں اور بحرین میں, اس میں 100 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے. تو اب ان کی سرکار نے اعتراف کیا ہے کہ 497 مجموعی طور پر فوجی ہیں جو زخمی ہوئے. یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس سے پہلے کہ میں ٹرمپ کی دھمکی کے اوپر آؤں, یہ پیٹ ہیگزیت سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈو وی ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈسٹرائے واٹ ایور از انڈرنیتھ ایرانس پکیکس ماؤنٹین. اب یہ جو پکیکس ماؤنٹین جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, کوہ کولانگ غزلہ جو وسط میں واقع ہے, نیتنز کے قریب ہے, جوہری تنصیب ہے, 100 میٹر دوری. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر چھاپی تھی, جس کے بعد منظر عام پر آئی. ٹرمپ بار بار یہ اعلان کر رہا ہے, جو کل یہ ملا اس سے لبنان کے صدر سے, تو وہاں بھی اس نے کہا کہ ہم اب حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کی خفیہ جوہری تنصیبات کے اوپر. اور اطلاع یہ ہے جو میں نے جائزہ لیا کہ ان کے جو B-2 بامبرز طیارے ہیں, B-1 معاف کیجیے گا, وہ راف فار فیلڈ UK کی جو بیس ہے وہاں سے فلائی کر رہے ہیں. جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے یا اس کے بعد, خدشہ ہے کہ ٹرمپ سرکار اب اگلے مرحلے میں ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر ایک بار پھر حملہ کرے گا. یہ ٹرمپ کی جو اپنے مہمان صدر جو آئے ہوئے تھے لبنان کے, ان کے ساتھ گفتگو میں بھی دھمکی تھی, اور جو پیٹ ہیگزیت بات کرے تھے اپنی کمیٹی کے سامنے, وہاں بھی اس کا خلاصہ یہ تھا. پیٹ ہیگزیت سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ واٹ ایور از انڈرنیتھ ایرانس پکیکس, ہیگزیت کہتا ہے کہ a lot of our capabilities are classified. میں بتا نہیں سکتا, اگر کوئی ان جگہوں پر مار کر سکتا ہے تو وہ امریکہ ہی ہیں. تو کہتا ہے کہ جوہری تنصیبات ہم نے تباہ کی, ایک اور اعتراف کیا, مگر ایران نے دوبارہ کوشش کی انہیں فعال بنانے کی. اور کہتے ہیں ہم نے جنگ شروع نہیں کی, یہ ایران نے جنگ شروع کی تھی 47 برس پہلے, اور وی آر ناٹ فائٹنگ اسٹوپڈ وارس اگین, ہم یہ بدترین جنگیں دوبارہ نہیں لڑے, حالانکہ وہ لڑ رہے ہیں. ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران میں پینے کے پانی پر جو پانی کے پلانٹس ہیں یا ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں جو سمندر کے پانی کو صاف کرتے ہیں, وہاں کے ذمہ دار لوگ پوچھ رہے ہیں, ایوان کے لوگ پوچھ رہے ہیں اپنے سیکرٹری دفاع سے کہ آپ جنگ تو کر رہے ہیں لیکن کیا ایران میں پینے کے پانی کی تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے آئی ایم ناٹ شیور, مجھے علم نہیں. حالانکہ ایسا ہوا ہے. جنوبی ایران میں کئی ایک مقامات پر انہوں نے نہ صرف پاور ہاؤسز بجلی پیدا کرنے والے بلکہ جو واٹر پلانٹس تھے ان کو ٹارگٹ کیا. ایک جگہ تو ایسی ہے ایران میں, جنوبی ایران میں, جہاں پہ 20,000 سے زائد افراد کے لیے جو پانی پینے کی فیسلٹی تھی وہ تباہ ہوئی, اور وہاں پہ بجلی کا بحران بھی ہے. تو اس نے کہا مجھے اندازہ نہیں. ایک سوال پوچھا گیا کیا روس اور چین ایران کی معاونت کر رہے ہیں اس جنگ میں؟ تو اس نے اعتراف کیا. یہ بھی بڑا انکشاف ہے. یہ کہتا ہے there are ways in which both of those countries are at different levels enabling some of the things Iran is doing. Yes. کہتا ہے ہاں, کچھ ایسے طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے یہ دونوں ممالک یعنی روس اور چین ایران کی معاونت کر رہے ہیں, جس کے بعد جو کچھ ابھی ایران کر رہا ہے وہ اس کا شاخسانہ ہے. یہ بھی اعتراف کر لیا کہ اصل میں روس اور چین کی آشرباز سے ایران اس حد تک قابل ہے کہ وہ ہمارے اڈے بیسز ان کو ٹھوک رہا ہے, بندے مار رہا ہے. یہ بھی اعتراف اس نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کیا ہے, خرچہ بتانے کی زحمت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. کہتا ہے جی کہ پوچھا گیا کیا ایران کے پاس کیپیسٹی کیپیبلٹیز ہیں؟ تو کہتا ہے آئی ایکنالج دیٹ دے اسٹل ہیو کیپیبلٹیز, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ان کے پاس صلاحیت ابھی باقی ہے. جب یہ گفتگو کرا تھا تو وہاں پہ نعرے لگ گئے کہ آپ اسٹاپ بامبنگ چلڈرن ان ایران, ایران میں بچوں کو مارنا بند کریں, اینڈ فلسطین کا ذکر کیا گیا. نعرے لگے سینٹ کی ہیئرنگ کے دوران, بھرپور نعرے لگے. اس کے ویژولز بھی کلیش رپورٹ اور دیگر نے تصویروں کے ساتھ شائع کیے, لیکن جواب اسے دینے تھے. اس کا جرنیل بھی موجود تھا, کمیٹی کے لوگ بھی موجود تھے. اب
یہ سوال اس سے پوچھا گیا کہ کیا ایران نے، جو ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ ایران نے کیا سینٹریفیوجز موو کیے ہیں افزودہ یورینیم، یہ پیٹ ہیگزے سے بھی پوچھا گیا، تو جواب ملا وی فالو دی مٹیریل دیٹس ویئر دی ایکشن از اینڈ وی ول بی ہٹنگ دیٹ ایریا ویری پروبیبلی پریٹی سون۔ یہ ٹرمپ نے وہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بات کی اور پیٹ ہیگزے نے بھی اس کا اشارہ کیا۔ وی ول ایبسولوٹلی اٹیک دی نیو سائٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ، جس جگہ کا ذکر ایران کر رہا ہے پکیکس ماؤنٹین، وہاں پہ ہم حملہ کریں گے۔ یہ ہے تازہ ترین ڈیولپمنٹ کہ اب اگلے مرحلے میں امریکہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس سے ملے گا کیا؟ اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ 100 میٹر زیر زمین ہیں، جدید سرنگیں ہیں، اور اطلاع جو اچھا تجزیاتی طور پر اگر آپ سمجھیں اس ساری معلومات کو، تو وال اسٹریٹ جرنل جب ایسی خبر چھاپتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑے میڈیا ہاؤسز اسرائیلی لابی کے زیر اثر ہیں۔ ہم نے دو تین ہفتے پہلے ذکر کیا تھا کہ کیسے انکشاف ہوا کہ اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں امریکی میڈیا میں اسرائیل کے حق میں اور اس کی مرضی کی خبر چھاپنے کے لیے۔ اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ کل پرسوں وال اسٹریٹ جرنل نے خبر چھاپی کہ اسرائیلی دعویٰ ہے کہ ایران نے نیتنز، اصفہان، فردور اور دیگر جگہوں سے مواد نکال کے، تو اب یہ جو پکیکس ماؤنٹین ہے، کوہ کولانگ غازلہ فارسی میں کہتے ہیں، وہاں 100 میٹر نیچے سرنگیں کھود کے تو وہاں لے گئے ہیں سینٹریفیوجز، اور جلد دیر سویر ایران بڑا دھماکہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ٹرمپ کا یا پیٹ ہیگزے کا یہ کہنا کہ ہم وہاں پہ حملہ کریں گے، تو یہ ہیں وہ تانے بانے جو اسرائیلی لابی اور اسرائیلی میڈیا لیڈ وارفیئر میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق امریکی حکومت کام کرتی ہے۔ یوں یہ کارروائی چلتی ہے، اس لیے صاحب معلومات دینا لازم ہوتی ہے، خبر دینا لازم ہوتی ہے، تاکہ کسی منطقی انجام تک اس بحث کو، مدعے کو لے کے جایا جا سکے۔ اب ٹرمپ جو کہتا ہے، جواب میں کیا ایرانیز نے کیا کہا؟ ایران کا جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جنگ کو ایکسپینڈ کیا تو ہم، یعنی حملے کیے ہماری جوہری تنصیبات کے اوپر، تو ہم اس جنگ کو پھیلا دیں گے اس پورے خطے کے لیے۔ آل یو ایس انٹرسٹ، جہاں جہاں امریکی مفادات موجود ہیں، ایز ویل ایز اٹس الائز اینڈ سپورٹرز، جہاں جہاں ان کے اتحادی اور حمایتی موجود ہیں، ول بیکم ٹارگیٹس آف پاورفل اٹیکس، وہ امریکہ کے لوگ ایرانی حملوں کی زد میں آئیں گے اور ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ یہ ایران کا جواب تھا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ارنا نے رات گئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک امریکی ڈرون مار گرایا ہے، اور اس ڈرون کی تصویر بھی جاری کی گئی۔ ارنا جو نیوز ایجنسی ہے ایران کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر اب ایران نہ صرف ان بیسز پر جدید میزائلز کے ذریعے، راکٹس کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہا ہے جہاں امریکی موجود ہے، جو رستہ بدلتے ہیں، انٹرسیپٹ نہیں ہوتے، بلکہ اب امریکی ڈرون جو MQ-9 اور لوکس نامی ہے ان کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، تصویریں بھی جاری کر رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ABC کی ایک نامہ نگار ہے میری بروس، اس نے پوچھا ایک سوال، تو آگے سے ٹرمپ نے کہا کہ آپ نہیں جانتی پس پردہ کیا بات چیت ہے، جوہری ہتھیار اصل میں بنیادی معاملہ ایران کے ساتھ وہی تنازعہ ہے، ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم تب کریں گے جب ایران سنجیدہ ہوگا۔ ایران اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، جب آپ جنگ روکیں گے، وائلیشن معاہدے کی بند کریں گے تو ہم سوچیں گے۔ ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی تک ایران نے کچھ دیکھا نہیں۔ ہاں، کویت سے مجھے یاد آ گیا، مسلسل چوتھے روز اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور کویت نے پھر تصدیق کی ہے کہ ان کا ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ اور ایک بجلی گھر اس حملے میں جو تازہ ایران نے کیے اس سے تباہ ہوا ہے، مسلسل یہ چوتھے روز۔ اب آ جائیں ملک کی سیاست کے اوپر، جہاں تک یہ معاملہ ہے ایران امریکہ جنگ کا، تو جو وزیر داخلہ ایران کے آئے تھے یہاں پہ، سکندر مومنی، وہ ملے پرائم منسٹر سے بھی، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے۔ تجاویز میں ایک تجویز پرانی جو 10 دن کی سیز فائر کے اوپر واپسی ہے، لیکن اب کوئی قابل عمل فارمولہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس کا نتیجہ اگلے 24 گھنٹوں میں نکلے گا کہ کیا ایران مذاکرات کی جانب جاتا ہے۔ مجھے خدشہ یہ کہ اس سے پہلے اگر ٹرمپ نے کسی جوہری تنصیب پہ حملہ کیا تو ایران مذاکرات کے قریب نہیں آئے گا، باب المندب والی آپشن کو اور تگڑا کر کے مسائل پیدا کرے گا سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے لیے، اور دے گاٹ نتھنگ ٹو لوز۔ ملک کی سیاست پہ آ جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک کہانی۔ حضرت مولانا کے معاملات کے اوپر بات ہو چکی، پھر کسی روز میں مزید بھی بات کر لوں گا۔ تازہ جو بات میں نے کرنی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر رہ چکے، نون لیگ کے قائد ہیں، وہ گئے ہوئے تھے وہاں کشمیر مظفر آباد، کل شام انہوں نے جلسہ کیا، ایک معصوم سی خواہش کا اظہار کیا کہ جناب اگر ہم نون لیگ یہاں پہ الیکشن جیتتی ہے تو میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ بات یہ ہے کہ اس کو آپ عذراہ مروت بیان کہہ سکتے ہیں، اپنے حامیوں کو جگانے کی بات کر سکتے ہیں، نیاپن یا متوجہ کرنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، میں اسے کسی اور پیمانے میں دیکھوں گا۔
کیا میاں محمد نواز شریف صاحب، کشمیر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں جو الیکشن جیتے، جو متنازع جیت تھی، وہاں سے مستعفی ہوں، سیٹ چھوڑیں. اور ظاہری بات ہے کشمیری نسل ہیں تو جو مہاجر سٹیٹس ہے یا ریاستی باشندے کا سٹیٹس ہے یا کشمیری سٹیٹس ہے وہ اویل کریں. اس کا ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے آزاد جموں کشمیر سے، اور اس کے بعد اہل ہو جائیں گے وہ الیکشن لڑنے کے لیے. تو 6 جموں کے حلقے ہیں، 6 وادی کے اور باقی آزاد جموں کشمیر کے حلقے، وہاں سے کسی ایک حلقے کا چناؤ کریں، وہاں جا کے انتخاب لڑیں، کیمپین کریں، اور اگر جیتیں تو واقعتاً پرائم منسٹر بنیں. اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ایک سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن جائے. بہت اچھی بات ہوگی، ہے بھی کشمیری. تو وہاں الیکشن لڑ کے کشمیر کو آپ واقعی پرامن بنائیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کے مطالبہ سنیں، وہاں کی جو محرومیاں وہ دور کریں. وفاق آپ کے پاس ہے، پنجاب آپ کے پاس ہے، وسائل لیں اور ان لوگوں کی محرومیاں دور کریں. اگر یہ صرف نعرہ ہے الیکشن کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، تو وہ اس نعرے سے تو کچھ نہیں ہونے والا. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو صورتحال ہے، وہ ان بیانات سے نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ان بیانات سے چین ملے گا. جب الیکشن آتا ہے میاں صاحب کو نون لیگ اتار دیتی ہے میدان میں، چاہے وہ جی بی کا معاملہ ہو یا کشمیر کا. 2-4 تقریریں ہوتی ہیں، وہ گھر چلے جاتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوا ہے اور نہ پارٹی انہیں بتاتی ہے. ایک اعتراض البتہ بہت قابل غور ہے کہ الیکشن کیمپین میں ایک سٹنگ سی ایم جو ہیں وہ سٹیج پر موجود ہیں، کیمپین کر رہی ہیں. تو الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ کیا آزاد کشمیر کے ضابطۂ اخلاق میں اس کی اجازت ہے؟ مجھے ذرا آگاہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے میرے پاس معلومات کم ہوں اور میں ناقص علم رکھتا ہوں. تو اگر اجازت نہیں ہے تو یہ خصوصی رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ حالانکہ باقی لوگوں کو تو جی بی میں بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی، یہاں بھی اس طرح سے صورتحال نہیں ہے. تو پھر پیمانے تو ایک سے رکھیں نا. اگر آپ بہت مقبول ہیں تو پھر باقی لوگوں کو بھی اجازت دیں. سی ایم سہیل آفریدی کو اجازت، مراد علی شاہ کو اجازت کہ وہ آ کے یہاں پہ کیمپین کر سکیں، جلسے کر سکیں. یہ عجیب معیار ہے. ایک ڈسکنیکٹ ہے، آپ میری بات مانیں، ڈسکنیکٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا عوام کے ساتھ. یہ عرض کر چکے ہیں بار بار ہم آپ کو، بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. اس کی وجہ نہ صرف یہ ہے کہ معیشت بری ہے، بلکہ اس کی وجہ ان کے اپنے بیانات، ان کے اپنے انداز گفتگو، ان کے اپنے انداز حکمرانی ہیں. ڈسکنیکٹ ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میرے ساتھ کسی دن بھی کسی بازار، گلی، چوک چوراہے میں چلے جائیں، عوام سے براہ راست ان کٹ بات کر کے دیکھ لیں کہ وہ ان کی باتوں پہ کتنا یقین رکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.